अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की ये स्टोरी खुरम की है जो कि कराची में रहते हैं। खुरम ने बताया कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो इनके साथ आज से तकरीबन 8 साल पहले पेश आया। जब उनके वालिद की डेथ हुई तो कागजात की जांच पड़ताल के दौरान खुरम को पता चला कि उसके वालिद के नाम एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसका खुरम को इल्म ना था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक है, इसीलिए इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए सुनते हैं खुरम की स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम खुरम है और मैं कराची के एक निजी बैंक में जॉब करता हूँ। चंद माह पहले की बात है जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मुझे उनके छोड़े गए कुछ कागजात और जायदाद की देखभाल करनी पड़ी। इन्हीं कागजात में एक पुराना अपार्टमेंट भी था जो कराची की माड़ी के एक पुराने इलाके में वाक़या था। मैंने कभी उस अपार्टमेंट का जिक्र वालिद साहब से नहीं सुना था, ना कभी वालिद साहब ने उसका तज़किरा किया। जब मैं उस जगह के कागजात लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा तो एक पुराना क्लर्क मुझे देखकर चौंका। उसने अपार्टमेंट का नंबर देखते ही कहा, साहब वो जगह तो बहुत पहले की बंद है, वहाँ कोई नहीं जाता। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ दिन बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर वो अपार्टमेंट देखूंगा। मेरे जहन में यही था कि अगर काबिल फ़रोख्त हुआ तो बेच दूंगा या किराए पर दे दूंगा। जब मैं पहली बार उस अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी वीरानी और खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। ये इमारत किमाड़ी के एक बहुत वीरान इलाके में वाक़या थी। यहाँ दूसरे अपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं थे, बल्कि काफ़ी दूर दूर थे। जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट था, ये इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर नमी के निशानात थे और गली की रोशनी जैसे वहाँ कभी पहुँची ही ना हो। अपार्टमेंट की चाबी मेरे पास थी। मैंने दरवाज़ा खोला, एक भारी सी हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो कमरा बंद था, पर्दे फटे हुए थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ थीं, जैसे किसी ने हाल ही में उन पर हाथ फेरा हो। मुझे लगा शायद कोई वहाँ आता जाता हो, मगर ऐसा मुमकिन न था क्योंकि दरवाज़ा तो बरसों से बंद था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक बहुत अजीब सी बू महसूस हुई। वो बू ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ी, सीलन और कुछ जो बयान से बाहर था। मैंने रुमाल से अपनी नाक ढांप ली और अंदर का जायज़ा लेने लगा। मैंने सारा अपार्टमेंट देखा जो कि 4 कमरों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक कमरा मुकम्मल तौर पर बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो जूं का तू रहा। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वहाँ पर लोहे का एक रॉड मिला। मैंने रॉड से इसके कुंडे पर ज़रब लगाई तो अंदर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने चीख मारी हो। ये सब इतना भयानक था कि मेरा दिल दहल गया। मैंने फ़ौरन वो रॉड छोड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि ये मेरा वहम है, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। मेरी तबीयत अजीब होने लगी और मैंने वापसी का इरादा किया। लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, मेरे पैरों के नीचे फर्श पर एक लकीर नमूदार हुई, जैसे किसी ने नाखूनों से फर्श पर खुरचा हो, और इन लकीरों का रुख उसी बंद कमरे की तरफ था। मेरे कदम मन मन के हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी। इस होने वाली सरगोशी में ऐसी आवाज़ थी जिसे मैं समझने से कासिर था। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और घर की राह ली।
میں اس دن کے بعد کئی راتوں تک سو نہ سکا۔ جو آواز میں نے سنی تھی وہ صرف آواز نہیں تھی، وہ کوئی وجود تھا جو مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے ہر طرح کے دلائل سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے دن میں نے ایک قریبی دوست فرحان کو ساری بات بتائی۔ وہ میرا بہت پرانا دوست ہے، بچپن سے میرے ساتھ ہے اور کافی بہادر بھی ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، تمہیں ضرور کوئی پرانی فلم دیکھ کر وہم ہوا ہوگا، آؤ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ کون سا بھوت ہے جو خرم کو ڈرا سکتا ہے۔ ہم دونوں شام کو دوبارہ اپارٹمنٹ پہنچے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، روشنی مدھم تھی، پرندے شور مچا رہے تھے اور عمارت کی ویرانی مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہم نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کی خاموشی ہمیں گھورنے لگی۔ فرحان نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور بولا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بند کمرہ کس بلا کا ہے۔ ہم اس بند کمرے کی جانب بڑھے۔ میں نے راڈ دوبارہ اٹھایا اور زور سے کنڈے پر ضرب لگائی۔ 3 ضربوں کے بعد کنڈا ٹوٹا اور دروازہ چیختا ہوا کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں چاروں طرف ڈالی۔ کمرہ خالی تھا مگر ایک دیوار پر عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے خون سے کچھ لکھا ہو۔ فرحان نے قریب جا کر دیکھا اور زور سے چیخا، یہ تو تمہارا نام ہے خرم۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ خرم بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ہم نے کمرہ مزید دیکھا تو ایک پرانا آئینہ نظر آیا جو آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس میں دیکھا، پیچھے ایک سایہ ہمیں نظر آیا، ایک عورت کا سایہ، لمبے بال، سفید لباس اور ساکت آنکھیں۔ مگر جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ فرحان نے ٹارچ نیچے پھینکی اور بولا، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، اور وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں اس لمحے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے قدم زمین پر چپک گئے۔ وہ سایہ اب آہستہ آہستہ آئینے کے اندر سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر اچانک آئینے میں وہ عورت بولی، تم میرے ہو گئے ہو خرم، اب واپس مت آنا ورنہ تم بچو گے نہیں۔ میں بے اختیار بھاگا، جیسے میں جان بچا کر وہاں سے نکل رہا ہوں۔ نیچے پہنچا تو فرحان گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے قسم کھائی کہ اس جگہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ رات، وہ خاموش، وہ دہشت بھری رات میرے حواس پر اتنا اثر ڈال گئی کہ اگلے کئی دن تک میری نیندیں اڑ گئی۔ میں دفتر بھی جیسے بوجھل دل سے جاتا، مگر دماغ اپارٹمنٹ کے بند کمرے میں رہتا۔ لیکن وہ جو کچھ خواب میں ہونے لگا تھا، وہ نہ صرف میری نیند چھین رہا تھا بلکہ میرے ہوش بھی کھا رہا تھا۔ پہلی رات خواب میں نے خود کو اسی بند کمرے میں کھڑا پایا۔ چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی، ایک سناٹا جو کانوں میں چیخوں جیسا گونج رہا تھا۔ پھر وہی عورت سفید لباس میں میری طرف بڑھی۔ اس کے قدم زمین کو چھوئے بغیر چلتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں جیسی، ساکت اور پر اسرار۔ خرم، تم نے میرے دروازے کو چھیڑا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ میں چیخ کر اٹھا۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل کی دھڑکن جیسے سینہ توڑ دے گی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک خواب ہے، مگر دوسری تیسری ہر رات وہ خواب حقیقت سے قریب تر ہوتا گیا۔ پھر ایک رات مجھے لگا کہ خواب کے دوران کسی نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری ہیں۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اندھیرا تھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن مجھے لگا کہ کوئی میرے بستر کے سرہانے کھڑا ہے، اور جب میں نے لائٹ آن کی وہاں کچھ نہ تھا مگر تکیے پر ایک کالے بالوں کا گچھا پڑا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ صبح ہوتے ہی فرحان کو فون کیا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، خرم، میرے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا ہے۔ میں نے کل رات اسے اپنے کمرے کے آئینے میں دیکھا، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا بزرگ سے رابطہ کریں۔ ایک پرہیزگار بزرگ مولانا نعیم صاحب کا نام ہمیں بتایا گیا۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہماری پوری بات سنی، قرآن کھولا، کچھ آیات پڑھی اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے،
تم نے ایک ایسے مقام پر قدم رکھا ہے جو قید خانہ ہے۔ وہاں ایک عورت کا سایہ برسوں سے قید ہے، کسی درد، کسی ظلم یا کسی ناتمام خواہش کی وجہ سے تم نے اس دروازے کو کھولا ہے۔ اب وہ تم سے رہائی مانگ رہی ہے یا انتقام۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی اس کا حل ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک اس عورت کے قصے کو مکمل طور پر نہیں سمجھو گے، نہ تم بچو گے نہ تمہارا دوست۔ سچ کو تلاش کرو۔ اپارٹمنٹ کی پرانی کہانی، اس کی بنیادوں میں دفن راز۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ واپس جا کر حقیقت تلاش کرنی ہے، کیونکہ اب یہ صرف خواب نہیں رہے تھے، یہ حقیقت بننے لگے تھے۔ میں نے قریبی مسجد کے عالم صاحب کو یہ سب واقعات بتائے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم فی الحال یہاں سے کہیں دور منتقل ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے عالم صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کچھ دن کے لیے کلفٹن میں اپنے کزن کے گھر قیام کیا۔ وہاں کی روشنیاں، زندگی کا شور اور اپنوں کی موجودگی نے میرے دل سے وقتی طور پر اس خوف کو دبا دیا جو کماڑی کے اس خالی اپارٹمنٹ سے میرے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا اضطراب اب بھی زندہ تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ بعد مجبوری کے تحت مجھے واپس اپنے اپارٹمنٹ جانا پڑا۔ نوکری سے غیر حاضری، ضروری کاغذات اور کچھ ذاتی سامان جو وہیں رہ گیا تھا، یہ سب مجھے کھینچ کر دوبارہ اسی ویران دیواروں کے بیچ لے گئے جہاں ہر سناٹا کوئی راز سناتا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا، میں تھکا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر فضا میں ایک بوجھل خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور احتیاط سے پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ ہر کمرے کا دروازہ کھولا، ہر کونے میں جھانکا۔ سب کچھ ظاہری طور پر درست تھا، مگر دل میں ایک انجانا ڈر ابھی بھی پنپ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ میں کچن میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بیڈ روم سے ہلکی سی خنک کی آواز آئی، جیسے کسی نے شیشے پر ناخن چلایا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن جب وہ آواز دوبارہ آئی تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ میں دبے قدموں بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے کسی نے کمرے میں اے سی چلایا ہو، جبکہ اپارٹمنٹ میں کوئی اے سی تھا ہی نہیں۔ اچانک میری نظر بیڈ کے برابر میں رکھے آئینے پر پڑی۔ آئینہ دھندلا سا تھا، جیسے کسی نے اس پر سانس چھوڑ کر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ میں جیسے ہی قریب گیا، اس دھند پر ایک لفظ ابھرا، واپس جاؤ۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے آئینہ صاف کیا، مگر اب وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں خود کو تسلی دیتا ہوا واپس لاؤنج میں آیا اور عالم صاحب کا دیا ہوا تعویذ تلاش کرنے لگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تعویذ اب وہاں موجود نہ تھا۔ وہی تعویذ جو میں نے احتیاط سے قرآن پاک کے ساتھ رکھا تھا غائب تھا۔ یہ سب کچھ اب کسی وہم سے بڑھ کر تھا۔ اب وہ چیز حقیقت کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ میں نے فوراً قرآن پاک نکالا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ لاؤنج کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور بیڈ روم کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میرے حلق سے آواز نکلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا، مگر ہلکے ہلکے ہل رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دھکا دیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ موبائل کی فلیش آن کی تو کمرے کی دیواروں پر کالے رنگ سے کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ ان لکیروں میں ایک چہرہ نمایاں تھا جس کی آنکھیں سرخ اور خالی تھیں۔ اسی لمحے بیڈ کے نیچے سے ایک سائے نے حرکت کی۔ وہ کوئی جانور نہ تھا، نہ انسان، ایک سیاہ وجود جھکا ہوا جیسے زمین سے چمٹا ہوا ہو، آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے میرے قریب آیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسی رات تقریباً 3 بجے میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ کسی نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ الفاظ سمجھ نہیں آ سکے، مگر آواز نہایت بھاری اور غیر انسانی تھی۔ میں پسینے سے شرابور بستر سے اٹھا اور سارے اپارٹمنٹ کی لائٹس آن کر دیں۔ ہر کمرے کی لائٹ، پنکھا اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ کوئی سایہ
کوئی اندھیرا باقی نہ رہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے عالم صاحب کو دوبارہ فون کیا، مگر اس بار ان کی آواز میں بھی گھبراہٹ تھی۔ کہنے لگے، بیٹا یہ اب وہم نہیں رہا، یہ چیز تمہارے ساتھ جڑ گئی ہے۔ یہ مقام صرف ایک ذریعہ تھا، تمہیں اب اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ 3 دن تک لگاتار فجر، مغرب اور عشاء کے بعد مخصوص اذکار کریں اور سورہ جن، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ساتھ ہی کہا کہ اب اپارٹمنٹ مت چھوڑنا، ورنہ یہ چیز تمہارے ساتھ ہر جگہ جائے گی۔ میں نے ہمت کی اور وہ 3 دن اسی اپارٹمنٹ میں گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان 3 دنوں میں مجھے کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ میرے تصور سے بھی بڑھ کر خوفناک تھا۔ عالم صاحب کی ہدایت کے بعد میں نے 3 دن تک اس اپارٹمنٹ میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید قرآن کی تلاوت، اذکار اور نمازیں مجھے محفوظ رکھیں گی، لیکن جو کچھ ان 3 دنوں میں میرے ساتھ ہوا میری پوری زندگی پر ایک سایہ بن کر چھا گیا۔ پہلا دن کچھ حد تک پرسکون گزرا۔ میں نے پورے گھر میں اذان دی، ہر کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور رات بھر جاگتا رہا۔ لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میری آنکھ کچھ لمحوں کے لیے لگ گئی۔ بس چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک دھماکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے واش روم کا دروازہ زور سے بند کیا ہو۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو دروازہ بند نہیں، کھلا ہوا تھا، لیکن اندر دیوار پر ایک خون جیسے مادے سے کچھ لکھا ہوا تھا، تمہیں خبردار کیا تھا نا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں بھاگ کر واپس بیڈ روم میں آیا، قرآن کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ پورا دن در و دیوار جیسے چپ چاپ مجھے دیکھ رہے تھے، کہیں کوئی آواز نہیں، لیکن فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ شام ہوتے ہی لائٹس آن آف ہونے لگی، کچن کے نل سے پانی خود بخود بہنے لگا اور لاؤنج میں رکھی کرسی خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ رات کو میں نے خود کو بیڈ روم میں بند کر لیا، دروازہ لاک کیا اور قرآن کی آیات پڑھتا رہا۔ تقریباً رات کے 2 بجے مجھے بیڈ کے نیچے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا میرے بستر کے نیچے سے گزر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے نیچے جھانکا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی سیدھا ہوا، بیڈ کے اوپر چھت پر وہی سایہ دار وجود الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میری چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو گیا، لیکن میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ بیڈ ہل رہا تھا، دروازے پر خراشوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کو چھیل رہا ہو۔ میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی ہو، الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ تیسرے دن عالم صاحب نے فون کر کے کہا، آج رات بہت نازک ہے، جو بھی ہو دروازہ مت کھولنا۔ میں نے ہر کھڑکی بند کی، دروازے بند کیے اور خود کو بیڈ روم میں بند کر لیا۔ سورج غروب ہوتے ہی پورے اپارٹمنٹ میں سیاہی چھا گئی، بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری ختم ہونے لگی اور پورے گھر میں ایک نامانوس سی بو پھیل گئی، جیسے جلے ہوئے گوشت کی۔ رات کو بار بار دروازے پر دستک ہوئی، پہلے دھیمی پھر زوردار، جیسے کوئی لاتے مار رہا ہو۔ ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو پلیز، مجھے بچا لو۔ میں جانتا تھا یہ فریب ہے، لیکن دل انسان کا ہے۔ خوف کے باوجود میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی کنڈی چھونے لگا، اندر سے دروازے پر ایک زوردار تھپڑ لگا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک خالی راہداری، لیکن ایک سایہ دیوار سے دیوار کی طرف چھلانگ لگا رہا تھا، جیسے انسانی نہیں کسی اور ہی دنیا کا وجود ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے میری گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ لمس ٹھنڈا، گیلا اور بے جان تھا۔ میں بڑا تو کچھ نہیں تھا، لیکن میرے کندھے پر 5 ناخنوں کے نشان بن چکے تھے، جیسے کسی نے پنجہ گاڑا ہو۔ میں چیختا ہوا بیڈ روم میں آیا، دروازہ بند کیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ عالم صاحب دروازے پر تھے، وہ مجھے لے کر باہر نکلے اور بولے، تم اس رات کو پار کر گئے ہو، لیکن یہ جگہ اب قابل رہائش نہیں رہی۔ اس اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ صرف تمہیں ہی نہیں، ہر آنے والے کے ساتھ یہی کرے گا۔
ہم نے اپارٹمنٹ پر تالا لگایا اور باہر نکل گئے۔ جب میں آخری بار دروازہ بند کر رہا تھا تو پیچھے سے ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، تم بچ گئے ہو لیکن کوئی اور آئے گا۔ آج بھی جب میں اس اپارٹمنٹ کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ بند کھڑکیاں، سناٹے میں لپٹی دیواریں اور بند دروازہ جیسے میری طرف دیکھ کر کہتا ہے کچھ دروازے کھلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔